Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lecture number 25. In our last class we have discussed the impact, the arrival and the history of Islam in the subcontinent, in which we have discussed the different ways of arriving the Islam in subcontinent, in which we have discussed the Sufis, the merchants and Muhammad bin Qasim, and likewise different people who arrived in subcontinent and who left a great impact in the history of subcontinent. And then we have discussed the religious, the social impact of Islam in subcontinent. Likewise we have discussed the impact of Islam in the art and architecture, and likewise we have discussed the impact of Islam in the literature of world history. And today we will discuss some important issues regarding Islam, or some issues which are misinterpreted regarding Islam, and these are the issues about which some people are misconcepted and they misinterpreted the verses of Holy Quran, and they are ununderstandable the concept of Islam regarding some issues. آج کی کلاس میں ہم کچھ ایسے ایشوز اور کچھ ایسے پرابلمز کا ذکر کریں گے جو اسلام کے بارے میں غلط فہمی کی بنیاد پر یا جان بوجھ کر اسلام کے بارے میں سوچے جاتے ہیں کہ شاید اسلام ایسا مذہب ہے اور اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے، لیکن اس خاص مسئلے کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے، اسلام کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آج ہم پڑھیں گے. There are many important issues in the world in 21st century which are misinterpreted about Islam. آج کل کے زمانے میں بہت سارے ایسے ایشوز اور بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جو اسلام کے بارے میں مس انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں، یا اسلام کے بارے میں ان کی غلط بیانی سامنے لائی جاتی ہے، یا اسلام کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے. ان ایشوز میں سب سے پہلے جو ہم ایشو ڈسکس کریں گے دیٹ از اباؤٹ دا ٹیررزم ورسز جہاد. واٹ آر دا ٹرو meanings, or what is the true implementation of the word jihad, and what is the concept of terrorism, and how these two concepts are resembled, and what are the differences between the two concepts, and how the concept of terrorism is misquoted and misinterpreted with the concept of jihad. In this lecture we will discuss these main important points. Number 1, terrorism and suicide bombing, misconceptions about Islam, verses which are misinterpreted and which are misquoted regarding these contexts, and is jihad terrorism. And then we will discuss the arguments of Islam, the reply and the proofs of Islam regarding this issue, in which we will discuss the following points: the sacredness of life, sanctity of human life, ethics of war in Islam, and the meaning of true Islam, and that all the religions condemn terrorism. And then we will discuss jihad in Islamic perspective. Aggression is forbidden in Islam. Terrorism is fasad, not jihad, and misquoted verses with their true context. So this is our contents outlined today, and we will discuss these important points. Number 1, first of all we will discuss terrorism. What is the linguistic and the technical meaning of terrorism? The word terrorism is derived from English root terror. Terror means to make frightened, to cause terror or frightness, to cause awesome feelings for others. ڈرانا، دھمکانا یا دہشت گردی یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس کے
نتیجے کے طور پر لوگوں کے دلوں میں ایک رعب، ایک دبدبا اور ڈر پیدا ہو جائے، that action is known as terrorism. ٹیررزم کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، مثلا بم بلاسٹ کرنا، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، ٹرین پہ ہو، عام پبلک پلیسز پہ ہو، بس میں ہو، یا پھر کسی خاص جگہ، مثلا کسی آرمی کے علاقے یا ایئر فورس کا علاقہ، یا کوئی بھی علاقہ جو کسی خاص اور سینسٹیو ایریا میں شمار ہو اور کسی خاص ملک کی ٹیریٹری میں اس کو کوئی خاص امپورٹنس حاصل ہو، اس علاقے میں دہشت گردی کرنا یا خوف پھیلانا، that is also known as terrorism. اس کے علاوہ ٹیررزم یہ بھی ہے کہ کسی کی جان لے لینا، گن پوائنٹ پر کسی سے کچھ چھین لینا اور کسی کو گولی مار دینا. چنانچہ ٹیررزم میں ہر وہ ایکٹ شامل ہے جس کے ذریعے کوئی انسان یا انسانوں کا ایک گروہ، کوئی انڈیویژل یا ایک گروپ، ایک انڈیویژل یا ایک گروپ کو یا اسپیسیفک پرسنالٹیز کو نقصان پہنچائے یا انہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کرے یا پھر ان کی جان ہی لے لے. یہ تمام ایکٹس جو ہیں وہ they are known as the act of terrorism. اس کے علاوہ ٹیررزم کے ساتھ ایک اور ایسوسیٹڈ چیز ہے that is known as the suicide bombing. suicide bombing یہ ہے کہ جسے خود کش حملہ بھی کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص اپنے جسم کے ساتھ کوئی ایسی چیز باندھ لے یا کوئی جسم کے ساتھ ایسی چیز اٹیچ کر لے جس کے ذریعے نہ صرف وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی جانی اور مالی نقصان ہو. اس کو سوسائڈ بومبنگ کہتے ہیں. چنانچہ خوف، دہشت، ڈر اور ایسی فیلنگز جو کسی انسان کو اندرونی طور پر متاثر کریں، ایسے تمام کام، ایسے تمام ایکٹس جو اندرونی طور پر انسان کو متاثر کریں اور بعض اوقات انسان پر اس کا امپیکٹ صرف ظاہری نہ ہو بلکہ اندرونی بھی ہو، اور بعض اوقات ظاہری یعنی جسمانی اور اندرونی دونوں ہوں، یہ تمام کام، یہ ایسے تمام ایکٹس آف ٹیررزم کہلاتے ہیں. اینڈ سوسائڈ بومبنگ از اے ٹائپ آف ٹیررزم. مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ ایسے طبقات ہیں اور کچھ ایسے گروہ ہیں، کچھ ایسے ممالک ہیں، کچھ ایسی نیشنز ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اسلام میں دہشت گردی پھیلانا یا سوسائڈ بومبنگ جہاد کہلاتی ہے، یا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے باقی لوگوں کو خوف زدہ کرنے، یا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے مسلمانوں کو یہ آزادی دی ہے کہ وہ باقی لوگوں کو تکلیف پہنچا سکیں، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دوسرے لوگوں کی جان کو تکلیف پہنچانا، جان کو نقصان پہنچانا، اور وہ لوگ خاص طور پر جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے ان پر کسی بھی قسم کا حملہ کرنا جس سے ان کی جان، مال اور ذات کو نقصان پہنچے، اس سے مسلمانوں کو ثواب یا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اسلام میں جہاد کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے کہ جو لوگ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ وہ شکوک و شبہات اور غلط فہمی اور قیاس آرائیاں ہیں جو اسلام کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ شاید ایک اسلام ایسا مذہب ہے جس میں یہ تمام کام جائز ہیں، جس میں ان تمام کاموں کی اجازت دی گئی ہے، اور نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ ایک انسان کے لیے یہ پسندیدہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچائے.
چنانچہ آج کے ہم اس لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ سوچ اور یہ قیاس آرائیاں اور یہ غلط فہمیاں اسلام کے بارے میں درست ہیں یا نہیں. And the people who have this misconception or who have misinterpreted the verses of Holy Quran, they have quoted some verses in their context. انہوں نے اپنے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے بارے میں ان شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور اسلام کے بارے میں ان قیاس آرائیوں سے کام لیا ہے، انہوں نے اپنے اس پوائنٹ آف ویو اور اپنے اس سوچ کی مدد کے لیے یا اپنے سوچ کو مکمل اور مضبوط بنانے کے لیے قرآن پاک سے کچھ ورسز اور قرآن پاک سے کچھ آیات ذکر کی ہیں کہ واقع ہی اسلام جو ہے، چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، اور وہ تمام کام جو مسلمان دنیا میں کرتے ہیں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہیں. چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے خلاف ان شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اپنی اس رائے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس رائے کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن سے کچھ آیات کا بھی ذکر کیا ہے. مثلا سب سے پہلی آیت جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے، ورس نمبر 101 سورہ نمبر 4. For the believers are unto you open enemies. For the unbelievers are unto you the open enemies. اور وہ لوگ جو نان بلیورز ہیں، وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. سب سے پہلے جس آیت کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد ورس نمبر 12 and 13 سورہ نمبر 8 ورس نمبر 12 and 13 سورہ نمبر 8. I will instill terror into the hearts of the unbelievers, smite you above their necks and smite all their fingertips off them. This because they contend against God and His prophet. اس کے علاوہ ایک اور ورس نمبر 5 سورہ نمبر 9. Fight and slay the pagans wherever you find them. چنانچہ وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں کرتے اور وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں، جو جاہل ہیں، ان سے لڑائی کرو، ان سے جنگ کرو. and seize them، اور انہیں محصور کر دو. beleaguer them and lie in wait for them in every stratagem، اور ان کے خلاف ہر وہ اقدام اور کوشش جو تم کر سکتے ہو اس کو کرو. اس کے علاوہ ایک اور ورس نمبر 14 سورہ نمبر 9. Fight them and God will punish them by your hands. اور ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو سزا دے گا. Cover them with shame، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلت آمیز زندگی دے گا. یہ چند وہ ورسز ہیں، چند وہ آیات ہیں جس کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، مس کوٹ کیا جاتا ہے، جن کو بہت غلط انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور ان کو اپنے اصل سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا جاتا ہے. اور اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس نے واضح طور پر، خاص طور پر قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ کسی قسم کا کفار کو نقصان پہنچانا یا ان کی جان اور مال کو نقصان پہنچانا اور ان کو اس قسم کی تکالیف دینا مسلمانوں کے لیے جائز اور درست ہے. اور نہ صرف جائز ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایسے کام کریں جن کے ذریعے کفار ڈر جائیں اور ان کے روب میں آ جائیں، اور اس پر مسلمانوں کے لیے اجر ہے. چنانچہ آج ہم ان آیات کو ان کے اصل سیاق و سباق میں دیکھیں گے. ایک اور مسکنسیپشن جو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیاس آرائی جو یہ لوگ اسلام کے بارے میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاد
is not the jihad itself, بلکہ jihad is a type of terrorism. کہ جہاد دہشت گردی کی ایک سب سے بڑی قسم ہے. اور جب اسلام نے جہاد کا حکم دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے دہشت گردی کا حکم دیا, اور جہاد دہشت گردی ہی کی ایک قسم ہے. یہ وہ شک ہے جو ان کے دلوں میں بہت زیادہ پختہ ہو چکا ہے. چنانچہ آج ہم اس کے بارے میں بھی تفصیل سے دیکھیں گے. It is to be emphasized that terrorism against the innocent civilians, whether through aggression or suicide means it is under no circumstances permissible in Islam. Islam encourages the oppressed people to struggle for their liberation, and it commands other Muslims to help those who are oppressed and suffering. But Islam does not allow under any circumstance terrorism against non-combatants and innocent people. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سویلینز یا innocent people جن کا کوئی قصور نہیں ہے, معصوم لوگوں کے خلاف جانی اور مالی نقصان اسلام میں جائز ہے. لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام نے ایگریشن اور سوسائڈ مینرز کسی مینز جو ہیں وہ کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں قرار دیے, اور کسی بھی صورت میں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. اسلام encourage the oppressed people to struggle for their liberation. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اسلام نے oppressed people, وہ لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلم و تشدد کا شکار ہیں, ان کے لیے اسلام نے آزادی اور لبریشن کو پسند ضرور کیا ہے, اور ان کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنی لبریشن, اپنی آزادی کے لیے کام کریں. لیکن اسلام نے کہیں بھی ان کو ایگریشن یا سختی اور تشدد کا حکم نہیں دیا, اور اسلام نے کہیں بھی انسان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ لوگ جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے اور جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. The word which the people who misinterpreted some issues regarding Islam, وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں کچھ ایشوز کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ they say that جہاد is a holy war. ان کا خیال ہے کہ جہاد ایک ہولی وار ہے, ایک مقدس جنگ ہے. And what is this holy war? This holy war is to take the lives of other people or the non-believers. اور یہ ہولی وار کن لوگوں کے خلاف ہے؟ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے, جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. This is the main misconception regarding the concept of jihad. But if we see the linguistic and the technical meaning of word jihad, the word jihad is derived from the Arabic root word which is jahada. Jahada means to strive, to struggle hard. جہادہ کا مطلب ہے کوشش کرنا, محنت کرنا, صحیح کرنا. And this jihad is to strive or to struggle hard for the liberation and for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے, تاکہ مسلمانوں کو اپنے دین اور مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہو, اس کو جہاد کہا جاتا ہے. اور جہاد صرف جہاد بھی سیف نہیں ہے, بلکہ صرف تلوار کے ذریعے جہاد کرنا جہاد نہیں ہے, بلکہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے. اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا, جسے جہاد بالنفس کہتے ہیں, وہ بھی جہاد ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے اور دین کی خدمت کے لیے, دین کے صحیح قوانین و ضوابط کو لاگو کرنے کے لیے اور ان کو ظاہر کرنے کے لیے آپ اپنے قلم, اپنے پین کے ذریعے جو خدمت انجام دے سکتے ہیں, وہ بھی جہاد ہے.
اسے جہاد بالقلم کہتے ہیں، جہاد بالقلم کہتے ہیں. چنانچہ ہر وہ کام جس میں آپ مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے جو کام بھی کریں گے وہ جہاد کہلائے گا. اگرچہ اس کی اقسام میں سے ایک قسم جہاد بالسیف بھی ہے. جہاد بالسیف کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کے ذریعے جہاد کیا جائے، اور یہ جہاد ایسا نہیں ہے کہ کفار یا وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، ہر اس شخص کو جو نان بلیورز میں سے ہے، جو کفار میں سے ہے، ایمان نہیں لایا، اس کو قتل کر دینا جہاد بالسیف ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مثبت انداز میں رہتے ہوئے، ایگریشن سے بچتے ہوئے، وہ لوگ جو دین اسلام کے دشمن ہیں یا دین اسلام کو پھیلانے سے روکنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جہاد بالسیف کہلاتا ہے. And jihad is a struggle to do good and to remove injustice, oppression and evil from the society. اور جہاد کا اصلی معنی کیا ہے کہ آپ معاشرے میں سے ناانصافی، ظلم، تشدد اور ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہ بھی جہاد ہے. And this struggle should be spiritual as well as social, economic and political. اور یہ کوشش جو آپ معاشرے میں امن لانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے، اکنامک بھی ہو سکتی ہے اور سوشل بھی ہو سکتی ہے. جہاد is to work hard to do right things in the light of Quran, and this word is used in its different forms in 33 times. قرآن پاک میں جہاد کا لفظ 33 مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں آیا ہے. It often comes with other Quranic concepts such as faith, repentance, righteous deeds and migration. چنانچہ جہاد کا لفظ بعض اوقات عقائد کے ساتھ آیا ہے اور بعض اوقات جہاد کا تعلق انسان کے گناہوں کی تلافی کے ساتھ آیا ہے، اور کہیں پر اس کا تعلق نیک اعمال کے ساتھ آیا ہے اور کہیں پر اس کا تعلق ہجرت کے ساتھ آیا ہے. جہاد is to protect one's faith and one's human right. جہاد کا صحیح اور اصل معنی کیا ہے کہ انسان کے حقوق اور انسان کی آزادی اور انسان کو اس کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہو. This is the jihad. Jihad is not a war always, although it can take a form of war. جہاد ہر وقت وار یا جنگ نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی جہاد جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے. Unfortunately, more and more often Islam has been associated with terrorism and violence due to the actions of a few extreme individuals who have taken it upon themselves to do the most heinous crimes in the name of Islam. And some people who have committed these crimes, they associate or they say themselves that they are Muslims just to defame this religion. So if we see the method of the Holy Book, we see that the Quran turns our attention to the high value, whether it is a Muslim or non-Muslim, and makes it absolutely forbidden to take an innocent life unjustly. The gravity of such a crime is equated in the Holy Quran with the killing of all humanity. اور اسلام نے اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کسی ایک انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچاتا ہے یا اس کی زندگی چھین لیتا ہے، وہ ایسے ہے گویا اس نے تمام انسانیت کی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور تمام انسانوں کی زندگی چھین لی. To understand Islam's stance on terrorism, one must refer to its original sources, the Quran and the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, which are explicit in their prohibition of any form of injustice, including that of violence.
which seeks to instill fear, injury or death to civilians. اور اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ صحیح معنوں میں اسلام کا ٹیررزم کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اسلام ٹیررزم اور سوسائڈ بومبنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اس معاملے میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور احادیث نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل رجوع کرے اور ان کو ان کے صحیح سیاق و سباق کے ساتھ جانے، پھر اس کے نتیجے میں وہ اس غلط فہمی اور شکوک و شبہات کا ازالہ کر سکتا ہے. اب ہم کچھ ایسے آرگیومنٹس کا ذکر کریں گے، کچھ ایسے دلائل کا ذکر کریں گے جو اسلام نے ٹیررزم کے خلاف دیے ہیں، یا جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے، کچھ ایسے آرگیومنٹس، کچھ ایسے ثبوت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کے خلاف کس قدر ہے. اور وہ کون سے دلائل ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انسانی جان یا صرف جان کی حفاظت اور اس کا تحفظ کتنا ضروری ہے، اور اسلام نے کیسے اس پر عمل کروایا ہے. نمبر 1 we will discuss the sacredness of life. اسلام ٹیررزم سے نہ صرف منع کرتا ہے بلکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کو مقدس امانت سمجھتا ہے، اور ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ذی روح قرار دیا ہے، جس کو زندگی عطا کی ہے، اس کی اس زندگی کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اسلام is a religion of mercy and it does not permit terrorism. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Take not life which God hath made sacred, except by way of justice and law, thus though he command you that you may learn wisdom." Verse number 151, surah number 6. Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah subhanahu wa ta'ala has made the life sacred. اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایک مقدس امانت قرار دیا ہے، چنانچہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ انصاف کے اصولوں کے مطابق یا انصاف کی ضرورت کے مطابق انسان کی اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے انسان کی جان کو نقصان پہنچائے یا اس کی جان چھین لے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم فہم و فراست حاصل کرو. Islam considers all life forms as sacred, however, the special emphasis is on the human life. اور اسلام انسان کی یا کسی بھی جاندار کی زندگی کو کتنی اہمیت دیتا ہے، یہ ہمیں اس حدیث نبی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، once the Prophet Muslim said, a woman was punished because she imprisoned a cat until it died. کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے صرف جہنم میں اس لیے ڈالا اور اس کو صرف اس لیے سزا دی کہ اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں دھکیل دیا. On account of this she was doomed to hell. While she imprisoned it, she did not give the cat food and drink, or did she free it to eat the insect of the earth. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عورت کو یہ سزا اس لیے دی کیونکہ اس نے جب اس عورت بلی کو قید کیا تھا تو اس نے اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، حتیٰ کہ اگر وہ اس کو آزاد کر دیتی تو خود بھی کچھ کھا پی سکتی تھی. And additionally, while taking the life of animal for food, Muslims are commanded to do so in a manner that causes the least amount of fright and suffering possible. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی جانور کو ذبح کرنے لگے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ایسے ذبح کرے کہ اس کی چھری یا وہ ہتھیار جس کے ذریعے وہ ذبح کر رہا ہے وہ بہت تیز ہو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when you slaughter an animal, do so in the best way. One should sharpen his knife to reduce the suffering of the animal. And this is the case
with the people, with the animals, and what will be the case with the human beings. یہ تو اسلام کے وہ سوچ ہے، اسلام کا وہ نقطہ نظر ہے جو وہ جانور کے لیے رکھتا ہے. یعنی جانوروں کی زندگی کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کی حالت میں بھی جانوروں کو بے دریغ قتل نہ کیا جائے یا ان کو مارا نہ جائے، سوائے اس کے کہ ان سے خوراک حاصل کرنی ہو. چنانچہ اگر خوراک حاصل کرنی ہو تو جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بغیر کسی وجہ کے ان کو مار دینا پسندیدہ نہیں ہے. اور اسلام کا یہ نقطہ نظر جانوروں کے بارے میں ہے، تو اسلام کے نقطہ نظر جو وہ انسان کے بارے میں رکھتا ہے کیا ہوگا. چنانچہ ہر وہ انسان، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے اس کا دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چنانچہ اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے اسلام نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے، اس کی زندگی کو کسی قسم کا نقصان نہ کیا جائے. چنانچہ جو لوگ ٹیررزم یا سوسائڈ بومنگ جیسے کام کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلا کڑا جواب تو یہ ہے کہ اسلام تو انسان، اسلام تو جانور کی زندگی کی بہت زیادہ قدر و قیمت سمجھتا ہے. چنانچہ جو لوگ اپنے اس کام کو اسلام سے ایسوسیٹ کرتے ہیں یا اسلام سے وابستہ قرار دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیا اور نہ ہی یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ باقی انسانوں کی زندگی کو چھین لیا جائے اور ان کی زندگی کو خطرے میں مبتلا کر دیا جائے، جبکہ ان کا خالق اور مسلمانوں کا خالق ایک ہی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بغیر کسی وجہ کے کسی کی جان کو چھین لینا بہت بڑا جرم ہے. دوسرے نمبر پہ ہم ذکر کریں گے the sanctity of human life, the sacredness of human life، کہ اسلام نے ایک انسان کی زندگی کو کیا قدر و قیمت دی ہے اور اسلام میں ایک انسان کی زندگی کتنی مقدس ہے. اسلام نے کبھی بھی انسان کو مذہب، ریس، نسل یا قبیلے کی بنیاد پر تفریق نہیں کیا، بلکہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر انسانوں کے درمیان ظاہری طور پر قبائل کا کچھ فرق ہے یا نسل کا کچھ فرق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ ان کی پہچان کی جا سکے. لیکن جہاں تک انسان ہونے کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کا تعلق ہے، تو تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا We ordained for the children of Israel that if anyone slew a person unless it to be murder or for spreading mischief in the land, it would be as if he slew the whole people. And if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of whole people. ورس نمبر 32 سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے کسی انسان کی زندگی چھین لی، اس کی غرض انصاف کی نہیں تھی، یعنی انصاف کی وجہ سے اس نے زندگی نہیں چھینی یا کسی قانون پر مبنی وجہ کی بنا پر اس نے اس کی زندگی نہیں لی، لیکن بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے کسی انسان کی زندگی چھین لی، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے تمام انسانیت کی زندگی چھین لی. اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کی، جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کو کسی نقصان سے بچا لیا، وہ ایسے ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی کو بچا لیا. اور اسی لیے نبی ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ٹیک ناٹ لائف وچ گاڈ ہیتھ میڈ سیکریڈ، تم کسی انسان کی زندگی کو مت چھینو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقدس قرار دیا ہے، ایکسیپٹ بائی وے آف جسٹ اینڈ لا، لیکن کسی کی زندگی کو نقصان پہنچانا یا کسی کی زندگی چھیننا اگر قانون کی وجہ سے ہے تو وہ جائز ہے. thus do he command you، اور یہ جو ہے وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے that you may learn wisdom،
اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم عقل اور فہم و فراست حاصل کرو. ورس نمبر 151 سورہ نمبر 6. So Islam considers all life forms as sacred. However, the sanctity of a human life is accorded a special place. The first and the foremost basic right of a human being is a right to life. اور کسی انسان کو سب سے پہلا اور بنیادی حق جو اسلام دیتا ہے that is the right to life. Such is the value of a single human life that the Quran equates the taking of even one human life unjustly with the killing of all the humanity. اسلام نے ایک انسان کی زندگی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کی زندگی کو چھیننا ایسا ہے جیسا تمام انسانیت کو نقصان پہنچایا جائے. Thus the Quran prohibits the terrorism in all its forms, and the taking of a criminal's life by the state is in order to administer justice is required to uphold the rule of law. اور اسی طرح کوئی ایسا انسان جو معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہو یا معاشرے میں فساد کا باعث ہو، اس کی زندگی لے لینا یا اس کو سزا دینا اسلام میں اتنا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں باقی لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو سکے. Only a proper and competent court can decide whether an individual has fortified his right to life by disgracing the right to life and peace of other human beings. اور کسی انسان کی زندگی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور کیا کسی انسان کو موت کی سزا دی جائے گی، یہ صرف ایک کمپیٹنٹ لا اور ایک کمپیٹنٹ جسٹس آرڈر جو ہے یہ فائنل کر سکتا ہے. اس کا حل وہ تلاش کرے گا کہ کیا کسی انسان کی زندگی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور کیا کسی انسان کی زندگی چھینی جائے گی یا نہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایتھکس آف وار. یعنی اسلام نے نہ صرف انسان کی زندگی کو مقدس قرار دیا ہے، بلکہ اگر ہم جنگ کی اخلاقیات یا جنگ کے موضوع پر بحث کریں تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے دوسرے انسانوں کی زندگی اور اس کی حفاظت کے لیے کتنے اہم اقدامات کیے ہیں. Even in the state of war, Islam enjoins that one deals with the enemy nobly on the battlefield. اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں تو جنگ کی حالت اگرچہ بہت شدید حالت ہے، لیکن اس حالت میں ہونے کے باوجود آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اچھے اور قواعد و ضوابط اور اصولوں کے مطابق ان سے جنگ کریں. اسلام has drawn a clear line of distinction between the combatants and the non-combatants. یعنی وہ لوگ جو جنگ میں مسلمانوں کے خلاف حصہ لے رہے ہیں اور نہیں لے رہے، اسلام نے ان میں ایک واضح فرق قرار دیا ہے. As far as the non-combatants population is concerned, such as the women, children, the old, and the infirm, etc., the instructions of the Prophet Muhammad, peace be upon him, are as follows about them. چنانچہ اسلام نے لوگوں کی جنگ کی حالت میں دو تقسیم کیے، لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ گروہ جو اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور جنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ مسلمان ان سے جنگ کریں گے اور ان سے جنگ کی حالت اختیار کرتے ہوئے بدلہ لیں گے. لیکن نان کمبیٹنٹس ایسے لوگ ہیں جو جنگ میں شرکت نہیں کرتے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے افراد اور وہ لوگ جو اپنی مقدس عبادت گاہوں میں مشغول ہیں اور اپنی عبادت گاہوں میں مصروف ہیں، مثلا مونکس، صوفیز اور اسی طرح بشپس، پادری، وہ لوگ جو اسلام کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا رہے اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، تو ان کے بارے میں اسلام کی واضح ہدایات ہیں کہ ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا درست نہیں ہے. Prophet Muhammad, peace be upon him, say, do not kill any old person and child or any woman.
In another narration, Prophet Muhammad says, "Do not kill the monks in monasteries." وہ لوگ جو عبادت گاہوں میں عبادت میں مشغول ہیں انہیں قتل نہ کیا جائے، اور "Do not kill the people who are sitting in places of worship." اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو عبادت گاہوں میں عبادت میں مصروف ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے. During a war, the Prophet, peace be upon him, saw the corpse of a woman lying on the ground and observed. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے دوران ایک عورت کی لاش کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا she was not fighting, how then she came to be killed, کہ یہ تو جنگ نہیں کر رہی تھی پھر اس کو کیسے قتل کر دیا گیا. Thus non-combatants are guaranteed security of life even if their state is at war with an Islamic state. اور اگرچہ وہ لوگ نان کمبینٹس مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، ان کا ملک لے رہا ہے یا پھر ان کے باقی افراد لے رہے ہیں، تو اسلام نے حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف جنگ نہیں کی جائے گی. اور اسلام نے ایتھکس آف وار پہ اس قدر زور دیا ہے کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ دشمن کی فصلوں کو، ان کے مال مویشی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ان کے زمانے میں جنگ لڑی گئی تو انہوں نے بھی اسی چیز کا حکم دیا کہ وہ علاقے جن میں مسلمان جنگ کرنے کے لیے جائیں، مسلمانوں کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ان کی فصلوں کو، ان کے جانوروں کو اور باقی چیزیں جو دنیا ان کے پاس موجود ہیں ان کے اثاثوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں مسلح کرنے یعنی انسان کی جسم کو یا لاش کو بگاڑنے اور اس میں کسی قسم کی تحریف یا تبدیلی کرنے کو سخت ناپسند کیا ہے. جنگ احد میں ہندہ نامی عورت جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو معاف کر دیا. اور ہندہ کے بارے میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو مسخ کر دیا تھا اور اس نے ان کی لاش کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کے بعد اس کا مسلح کر دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدید گناہ سے بچنے کی تاکید کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کا مسلح کرنے یعنی لاش کے جسم کو تکلیف پہنچانے یا اس کے چہرے کو مسخ کرنے سے شدید طور پر منع کیا ہے. چنانچہ اگر ایتھکس آف وار کو بھی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی صورت میں بھی ٹیررزم یا سوسائڈ بمبنگ کو پرمٹ نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ ایسے لوگوں کے خلاف کار فرما ہیں، آپ ایسے لوگوں کے خلاف عمل کر رہے ہیں جو آپ کے فیتھ یا آپ کے عقیدے کے ساتھی ہیں، جو آپ جیسے ہی مسلمان ہیں. چنانچہ جب اسلام دوسرے لوگوں کے اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس مسلمان نہیں ہیں حالت جنگ میں ہونے کے باوجود ان کے حقوق کا خیال رکھنے پر اس قدر زور دیتا ہے تو وہ مذہب ایسے لوگوں کو جو عقیدے میں ان کے ساتھی ہیں یعنی مسلمان ہیں ان کو قتل کرنے، ان کو نقصان پہنچانے، ان کی لاشوں کا مسلح کرنے اور ان کے ظاہری جسم کو تکلیف پہنچا کر اس میں تبدیلی کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ چنانچہ ایتھکس آف وار سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سوسائڈ بومنگ اور ٹیررزم کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے میننگ آف ٹرو اسلام. As we have discussed in our very first lecture, ہم نے اپنے سب سے پہلے لیکچر میں یہی بات بہت واضح الفاظ میں بیان کی تھی کہ اسلام
کا لفظ جو ہے وہ سالمہ سے نکلا ہے، اور سالمہ کا مطلب ہے سلامتی، امن. چنانچہ وہ شخص جو اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہو جاتا ہے، یا اسلام اپنے اندر 3 معنی رکھتا ہے. نمبر 1 سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. نمبر 2 the obedience of اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانونوں پر عمل کرنا. اور نمبر 3 پیس. سلامہ کا لفظ سلم سے نکلا ہے، اور سلم کا مطلب ہے امن اور سلامتی. یعنی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے لفظ یا اپنے معنی ہی کے اندر دوسروں کے لیے سلامتی ہے. چنانچہ اسلام دوسروں کے لیے امن، سلامتی اور بھائی چارے کا مذہب ہے، اور اسلام دوسرے انسانوں کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام ہے. یعنی جو شخص اسلام کے دائرے کار میں شامل ہو گیا، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دوسرے انسانوں کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، دوسرے انسان میری طرف سے امن اور سلامتی میں ہیں، اور وہ چونکہ اسلام قبول کر چکا ہے اس لیے تمام لوگوں کو اس نے امن اور سلامتی کا پیغام دیا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے that all the religions condemn terrorism، کہ صرف اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے جو دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، بلکہ تمام ریویلڈ ریلیجنز اور تمام مذاہب ایسے ہیں جو ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور دوسرے انسانوں کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، اور دوسرے انسانوں کے خلاف دہشت گردی یا دوسرے انسانوں کی جانوں کو نقصان پہنچانا، یہ کام تمام مذاہب کے نزدیک مذمت شدہ ہے. All the religions should not be confused with that these terrorists have done. The terrorist organizations who kill innocent people are actually by the definition of Quran not Muslims. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس قسم کی تنظیموں سے یا اس قسم کے افراد سے وابستہ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، اسلام یا قرآن کی تعریف کی روح سے وہ مسلمان نہیں ہیں. But they are the plain murderers who would like to describe the different acts of terrorism. And there is no religious scripture that does not condemn the terrorism. Every righteous person in any religion would condemn such acts regardless of terrorists' race, country or religious background. اور تمام وہ لوگ جو دنیا کے کسی مذہب پر تعلق رکھتے ہیں یا مذہب پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر ان کا پختہ ایمان ہے کہ وہ کسی قسم کو نقصان پہنچا نہیں سکتے، اور نقصان پہنچانا ان کے مذہب میں، ان دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانا ان کے مذہب میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. And the laws of the scriptures that apply to the Christians and the Jews are repeated and emphasized for the Muslims also. اور وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے، کرسچنز کے لیے، جوز کے لیے بنائے تھے، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی قانون کے تابع رکھا ہے، اور انہی قوانین پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی زور دیا ہے. Verse number 32, Surah number 5, Allah subhanahu wa ta'ala says, "We decreed for the children of Israel that anyone who murders any person who do not committed murder or horrendous crimes, it shall be as if he murdered all the people." اور یہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کی جان کو نقصان پہنچایا تو وہ ایسے ہے گویا اس نے تمام انسانیت کو نقصان پہنچایا. And anyone who spares a life, it shall be as
if he spared the lives of all the people. اور اگر کسی انسان نے کسی ایک انسان کی زندگی کو نقصان پہنچایا, اس کو تکلیف دی, تو وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے تمام انسانیت کو نقصان پہنچایا. چنانچہ وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لاگو کیا تھا اور جو کرسچنز میں بھی تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو باقی رکھا, اور مسلمانوں پر بھی وہ قانون اللہ تعالیٰ نے عمل پیرا کیا, اور وہ یہ تھا کہ کسی انسان کی جان کو نقصان پہنچانا ایسے ہی ہے گویا کسی انسانیت کی جان کو نقصان پہنچایا جائے. So the holy war or the suicide bombing, the fighting for faith and killing the people in the name of God by a grave disease afflicting humankind, while all the known religions of the world call for love, peace, tolerance, freedom of belief and mutual understanding. Many of the terrorist acts are committed in this world by people who call themselves religious and attribute their horrendous and evil acts to the religion. چنانچہ وہ لوگ جو اپنی جنگ کو ہولی وار یا سوسائڈ بومنگ یا فائٹنگ فار فیتھ یا کلنگ ان دا نیم آف گاڈ کہتے ہیں, اور پھر وہ اپنے آپ کو کسی مذہب سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں مذہب سے تعلق ہے اور ہمارے مذہب میں یہ تعلیمات ہیں, ایسا کہنے والے جھوٹے اور غلط ہیں. کیونکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں, دنیا کے جتنے بھی دین ہیں, انہوں نے لو, پیس, ٹالرنس اور فریڈم آف بیلیف اور میوچل انڈرسٹینڈنگ پر زور دیا ہے. However, God condemns their acts in the scripture. The true religion of Islam forbids the killing of innocent people irrespective of cause, religious, political or social belief. اور اسلام نے انسان کی جان, چاہے وہ آپ کسی سوشل کاز پر لے رہے ہوں اور پولیٹیکل کاز پر یا ریلیجیس کاز پر, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے جہاد ان اسلامک پرسپیکٹو. What is the true jihad? What is the meaning of jihad? And what are the true specifications of this word? As we have discussed that the word jihad is derived from the Arabic root word jahada, and jahada means to strive, to struggle hard. یہ کوشش جو آپ دین کو بلند کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کریں گے, وہ جہاد کہلائے گی. اور جہاد کی مختلف اقسام ہیں, مثلا جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ذریعے جہاد, جہاد بالقلم, قلم یا خط و کتابت کے ذریعے جہاد, جہاد بالنفس, اپنے نفس کے خلاف جہاد. چنانچہ جہاد کا معنی صرف جنگ نہیں ہے, بلکہ جہاد ایک فولڈنگ ٹرم ہے جس کے بہت سارے معنی ہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی جہاد ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بلندی کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے آپ اپنے علم سے جو کوشش اور محنت کریں گے وہ بھی جہاد کہلائے گی. جہاد سم ٹائمز ٹیکس the type of war, کبھی کبھی جہاد جو ہے وہ جنگ کی حالت میں بھی بدل جاتی ہے, لیکن ہر جنگ جو ہے وہ جہاد نہیں ہے. اور جہاد جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جو دین کو نقصان پہنچائیں گے, دین کے خلاف کام کریں گے اور دین کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچانے کا باعث بنیں گے. لیکن وہ لوگ جو دین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اپنے عقیدے کے مطابق خاموشی سے عمل کریں گے اور اسلام کے خلاف کسی قسم کی کوششیں کرنے میں پیش قدمی نہیں دکھائیں گے, ان کے خلاف جہاد نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسلام نے جہاد کی بھی کچھ شرائط اور کچھ کنڈیشنز طے کی ہیں, ان سے نکل کر اور ان سے بڑھ کر جہاد کرنا جہاد نہیں کہلائے گا, بلکہ وہ ایگریشن میں شامل ہو جائے گا. ایگریشن از فاربیڈن ان اسلام. واٹ آر دا ٹیچنگز آف اسلام ریگارڈنگ ایگریشن؟ کسی کے خلاف
بہت زیادہ ایگریشن کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا، اعتداد. اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ لگایا ہے تو اس کے جواب میں آپ اس کو گولی مار دیں، یا اس کے جواب میں آپ اس کو 2 تھپڑ لگا دیں. یا کسی نے اگر آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے، اس کے جواب میں آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں. دس از کالڈ ایگریشن. اسلام نے اگر بدلہ لینے یا وہ شخص جو اسلام کو نقصان پہنچائے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام نے کچھ اصول و ضوابط طے کیے ہیں، اور وہ اصول و ضوابط یہ ہیں کہ جتنا کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچائے یا جتنی آپ کو تکلیف دے، آپ بھی اس کے جواب میں اتنی ہی تکلیف دیں، اتنی ہی ضرب لگائیں جتنی اس نے لگائی ہے، اس سے زیادہ نہ بڑھیں. اگر آپ اس سے زیادہ بڑھیں گے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کی ہے. The Quranic verses regarding aggression are very clear. Allah subhanahu wa ta'ala repeats, do not aggress multiple times. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت زیادہ جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے مت بڑھو، زیادتی نہ کرو. Only if attacked is the one permitted to fight back. If the other party refrains from aggression and offers one peace, we are told to stop fighting. اور اسلام نے یہ بھی قانون دیا ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، کسی کے خلاف لڑ رہے ہیں، جنگ کی حالت میں ہیں، اور وہ آپ سے کوئی معاہدہ یا کوئی ایگریمنٹ سائن کر لیں یا آپ سے امن و سلامتی کی پیشکش کریں یا صلح کے لیے جھک جائیں یا کوئی ایسا کام کریں، اپنا نمائندہ بھیج دیں یا کوئی ایسا کام کریں جس کے ذریعے وہ امن و سلامتی چاہتے ہوں، تو ان سے جنگ بند کر دینے کا حکم ہے. ورس نمبر 190 سورہ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ says, you may fight in the cause of God against those who attack you. جو لوگ تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں اور تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا ہے، ان کے خلاف تم جنگ کرو. But do not aggress. God does not love the aggressors. بے شک لیکن تم ان کے خلاف زیادتی نہ کرو، ان کے خلاف حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ورس نمبر 190 سورہ نمبر 2. ایک اور اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورس نمبر 191 سورہ نمبر 2، You may kill those who wage war against you. تم ان لوگوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہو جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں. And you may evict them once they evicted you. اور جب وہ تمہیں نقصان پہنچائے تو تم بھی انہیں نقصان پہنچا سکتے ہو. But oppression is worse than murder. لیکن فساد پھیلانا اور زیادتی کرنا قتل کرنے سے بہت بڑا ہے. Do not fight them at the sacred masjid, at the sacred places, unless they attack you therein. اور وہ لوگ جو عبادت میں مصروف ہیں یا مسجدوں میں بیٹھے ہیں ان سے جنگ نہ کرو تب تک جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں. If they attack you, you may kill them. لیکن اگر وہ تم پر حملہ آور ہوں، تم پر حملہ کریں، تمہیں نقصان پہنچائے تو تم بھی ان پہ حملہ کر سکتے ہو. This is the just retribution for those disbelievers. اور یہ ان کے لیے ان کے کام کا بدلہ ہے جو وہ نان بلیورز یا کفار کرتے ہیں. اس سے اگلی آیت ورس نمبر 193 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، You may also fight them to eliminate oppression. اور تم زیادتی یا پھر اعتداد کو ختم کرنے کے لیے بھی جنگ کر سکتے ہو. And to worship God freely. تاکہ تم اپنے قوانین و ضوابط اور اپنے مذہب کے مطابق اللہ کی عبادت کر سکو. If they refrain, you shall not aggress. لیکن اگر وہ تم سے جنگ نہ کرنا چاہیں تو تمہیں ان کے خلاف زیادتی نہیں کرنی چاہیے. Aggression is permitted only against the aggressors. حملے کی زیادتی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ تمہارے خلاف زیادتی کریں. چنانچہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نہ صرف دوسروں کی جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے بلکہ اگر کوئی آپ کے خلاف زیادتی کرے، حملہ آپ کے
طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر کرے تو تب اس کے جوابی کارروائی کے طور پر آپ بھی اس کے ساتھ حملہ کریں گے. ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ورس نمبر 87 سورہ نمبر 5, O you who believe, do not prohibit good things that are made lawful by God, and do not aggress. God dislikes the aggressors. اے لوگو, وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت قرار دو اور مختلف کاموں میں زیادتی مت کرو, بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ورس نمبر 61 سورہ نمبر 8, if they resort to peace, so shall you, and put your trust in God. He is the hearer, the most seer of all the deeds. کہ اگر وہ لوگ جو تمہارے خلاف جنگ کر رہے ہیں وہ امن و سلامتی چاہیں تو ان کو امن و سلامتی عطا کرو, اور اپنے معاملے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور ایمان اور بھروسہ رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ تمام کام دیکھنے والا اور سننے والا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ورس نمبر 90 سورہ نمبر 4, if they leave you alone, refrain from fighting you, and offer you peace, then God gives you no excuse to fight them. اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دیں اور جنگ میں تمہارے خلاف پستی ظاہر کریں یا تم سے امن و سلامتی مانگیں, then God gives you no excuse to fight them. تب اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے جنگ کرنے کا کوئی گناہ نہیں دے گا, یا اللہ تعالیٰ تمہاری معافی قبول کرے گا کہ چونکہ انہوں نے تم سے سلامتی اور امن و سلامتی مانگی ہے اور اس کے سلسلے میں جنگ روکنے کا حکم دیا ہے, اس لیے اگر کوئی تم سے جنگ بند کرنے کی یا جنگ کے نتیجے میں امن و سلامتی مانگے تو اس کو امن و سلامتی مہیا کرو. The Quran also reminds the submitters that they should not be provoked by past amnesty into committing acts of aggression. Additionally, God insists that Muslims must be absolutely sure before striking in the cause of Allah. Anyone who offers one peace cannot be attacked. چنانچہ وہ لوگ جو حملے میں مسلمانوں کے خلاف شامل نہیں ہوں گے, اسلام ان کے خلاف ایگریشن کو منع کرتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے that the terrorism is فساد and it is not the jihad. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل, کہ فتنہ یا فساد یا وہ ایسا کام جس کے ذریعے زمین میں یا معاشرے میں امن و سلامتی کو نقصان پہنچایا جائے, ایسا کام دنیا میں فساد کہلاتا ہے, اور فساد جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. چنانچہ وہ اثرات یا وہ ایفیکٹس اور امپیکٹ جو ایک فساد کا معاملہ رکھتا ہے قتل کے معاملے سے بہت بڑا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات چھوٹے فتنے کو یا چھوٹے قتل کو کرنا جائز ہے جب وہ بہت بڑے فتنے اور فساد سے بچا رہا ہو. It is against the teachings of Islam. There are some people who use their trusted arguments to justify terrorism for their causes, but it has no justification. Allah SWT says, when it is said to them, make not mischief on the earth, they say, why? We only want to correct things. Indeed, they are the mischief doers, but they realize not. Verse number 11 and 12, Surah number 2. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو مصلحین ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بے شک یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں جانتے. Islam wants to establish a world order where all the human beings, Muslim and non-Muslims, can live with justice and peace, harmony and goodwill. It gives its followers full guidelines to find peace in their personal and social lives.
but it also tells them how to extend the goodwill on the basis of human relations towards others. And Muslim worked under the principles for centuries. People of many faiths lived with them and among them. Islamic societies were known for their tolerance, generosity and humanity. These are the main causes and these are the main basics which are known in the humanitarian basis in the society of Muslims. چنانچہ اسلام ہر انسان کو جہاں جینے کا حق دیتا ہے, رائٹ ٹو لائف دیتا ہے, وہاں انسان دوسرے انسانوں کو ایز اے کریشن آف گاڈ تسلیم کرنے کا حق بھی دیتا ہے. ان ماڈرن سوسائٹیز وی آر لیونگ دیٹ از اے گلوبل ولیج where non-Muslims are living with Muslims and Muslim countries and Muslims are living with non-Muslims. In countries where non-Muslim constitute a majority, it is our duty to bring a better understanding among themselves, work for peace and justice for all people and cooperate with each other in matters of goodness and virtue. In order to stop all terrorism, aggression and violence against the innocent people, this is or jihad today, and this is the need of the hour today. So this is the need of this time, that the Muslims are living in the world with non-Muslims, and Muslims are living in some countries where they are in minority, and there are some countries in which Muslims are in majority and other people who are living with them, they are in minority. So we should do with them in a good and depended on the humanitarian basis. So in this context we can say that the terrorism or the suicide bombing and all these evil acts, they are known as the fasad in this society. Now we will discuss in the last some misquoted verses with the true context. اب ہم کچھ ایسی آیات کا ذکر کریں گے جو اپنے سیاق و سباق سے ہٹا کر ذکر کی جاتی ہیں, لیکن ان کا اصل سیاق و سباق کچھ اور ہے. Verse number 101, Surah number 4. Allah subhanahu wa ta'ala says, when you travel during war, you commit no error by shortening your contract prayer. If you fear that the disbelievers may attack you, surely the disbelievers are ardent enemies. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم سفر کی حالت جنگ کے دوران سفر کرو تو تمہیں you commit no error by shortening your contact prayer. تم نماز کو چھوٹا مت کرو, نماز کو مختصر نہ کرو, بلکہ نماز کو ضرور ادا کرو. If you fear that the disbelievers may attack you, اور اگر یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نماز کی حالت میں وہ تم پر حملہ آور ہوں گے تو بے شک وہ تمہارے دشمن ہیں. یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے, نان بلیورز, وہ تمہارے دشمن ہیں. لیکن اس ورس کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اس ورس کو اپنے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے صرف یہ ذکر کیا جاتا ہے, فار دا unbelievers are unto you open enemies. اور یہ کہا جاتا ہے اس ورس کے بارے میں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. لیکن کس سینس میں وہ دشمن ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کو نماز قائم نہ کرنے دیں یا مسلمانوں کو ان کے دین کے مطابق عمل نہ کرنے دیں اور دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں, تو تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے دشمن ہیں. The verse number 12 and 13, Surah number 8, recall that your Lord inspired the angels, I am with you, so support those who believed. I will throw terror into the hearts of those who disbelieved. You may strike them above the necks and you may strike even every finger. This is what they have justly incurred by fighting God and His messenger. For those who fight against God and His messenger, God's retribution is severe. And if we see this verse, Allah subhanahu wa ta'ala says in it that
In all the matters of war, Allah subhanahu wa ta'ala is with the Muslims, and Allah subhanahu wa ta'ala say, recall that your Lord inspired the angels, I am with you, so support those who believe. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان قبول کیے ہمیشہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں I will throw terror into the hearts of those who disbelieved. اور وہ لوگ جو ایمان قبول نہیں کرتے, جو ایمان نہیں لاتے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں رعب ڈال دے گا. You may strike them above the necks. چنانچہ تم ان کو ان کی گردن پر مارو. And you may strike even every finger. اور تم ان کے جسم پر اور انگلیوں پر ہر طرح سے جس طرح سے تم مار سکتے ہو مارو. This is what they have justly incurred by fighting God and his messenger. اور یہ ان کے اس کام کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ اور اس کے خلاف, اس کے نبی کے خلاف جنگ کر کے کیا. یعنی اللہ, چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کے خلاف جنگ کی ہے, اس جنگ کے نتیجے میں ان کے جسم پر تم مارو اور ان کی گردنوں کو توڑو. For those who fight against God and his messenger, God's retribution is severe. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے نبی کے خلاف جنگ کرتے ہیں ان کی سزا بہت بلند ہے. چنانچہ یہ تو تھیں کچھ ایسی آیات جن کو اپنے سیاق و سباق سے بہت زیادہ ہٹا کر اور اپنے سیاق و سباق کے علاوہ پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ وہ آیات تھیں جن کو اپنے سیاق و سباق سے بہت زیادہ ہٹا کر اور سیاق و سباق کے علاوہ پیش کیا جاتا ہے, اور ان کے ذریعے لوگوں کے دل میں یہ مسکنسیپشن اور یہ غلط فہمی اور شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں دوسرے نان بلیورز کو مارنا یا ان کو جانی نقصان پہنچانا جائز ہے. بٹ if we see in the light of obvious verses and ahadith, we can say that there is no room for terrorism in Islam. One does not need a religious text to know such acts as. Nonetheless, the Islamic tradition is clear that there is no room for terrorism. Prophet Muhammad, peace be upon him, expressly forbade aggression and the killing of women and children and unarmed and the people who don't participate in the war. Islam clearly forbids us to have aggression against them. So this was the lecture of today. آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے اس بات پر تفصیلاً بحث کی کہ ٹیررزم کیا ہے, سوسائڈ بومنگ کیا ہے, اور مختلف لوگوں کے ذہن میں یہ کیسے شکوک و شبہات پایا گیا, اور وہ آیات بھی ہم نے ذکر کی جس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام is the religion of terrorism, اور اسلام gives the permission to terror, to create the terror, اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں سوسائڈ بومنگ جائز ہے. اس کے برعکس ہم نے یہ بھی بتایا کہ قرآن اور قرآن کی وہ آیات جن کو اپنے سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے, اپنے سیاق و سباق کے خلاف پیش کیا جاتا ہے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید اسلام میں یہ چیزیں جائز ہیں, لیکن در حقیقت یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. اسلام ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں یا ٹیررزم کے کوئی بھی صورت اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے یا اسلام سے منسوب کرتے ہیں, تو وہ ایسا کرنا وہ اس لیے کرتے ہیں ایسا کیونکہ وہ اسلام کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اصل میں جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کا اسلام سے یہ دنیا کے کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ مختلف قسم کی پولیٹیکل اور سوشل وجوہات یا ریزنز کی بنا پر ایسے کرتے ہیں. اور اگر اس چیز کے حوالے سے یا اس چیز کے کانٹیکسٹ میں اسلام کا حکم دیا جائے تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی, نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کی زندگی کو بھی مقدس سمجھتا ہے, اور بغیر کسی وجہ کے ان کو مارنے سے
منع کرتا ہے. اور اسی طرح اسلام نے ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے جو ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے اس کا دنیا کی کسی بھی ریس، نسل یا مذہب سے تعلق ہے، اسلام اس کو انسان ہونے کی حیثیت سے رائٹ ٹو لائف دیتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا کہ بے شک تمام مذاہب ایسے ہیں جو ٹیررزم اور اس قسم کے کاموں کو ناپسند کرتے ہیں، اور اسلام کی اگر ایتھکس آف وار بھی دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کی زندگی کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور دوسرے انسانوں کی رائٹ ٹو لائف کو سیکیور کرنے پر کا حکم دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ اسلام اگر وار کا یا جنگ کا حکم بھی دیتا ہے تو اس میں اسلام زیادتی یا ایگریشن سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ٹیررزم جس کو ہم آج کے معنوں میں سمجھتے ہیں، وہ ٹیررزم اصل میں فساد فی الارض کی ایک قسم ہے. اور اس کے بعد ہم نے کچھ ایسی آیات کا ذکر کیا جس کو اپنے کانٹیکٹ سے الگ کر کے، اپنے سیاق و سباق سے الگ کر کے سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل وہ ٹیررزم کو الاؤ نہیں کرتی. یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.